92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की इजाद करदा पंजाब स्पीड की 10 साला तरक्की लाहौर के माल रोड के गड़े में जा गिरी। शहबाज शरीफ का पेरिस लाहौर वेनिस में तब्दील हो गया। मानसून की पहली बारिश ने ही पूरे शहर लाहौर को डबो कर रख दिया। इंतजामिया गायब है, आवाम और गाड़ियां पानी में गौते खाने लगे। शरीफ बरादरान शहर शहर जाकर जिस लाहौर की तरक्की को देखने की दावत दिया करते थे, आज वही लाहौर शहबाज शरीफ की नाकिस पॉलिसियों की वजह से तमाशा बनकर रह गया। निगरान हुकूमत भी मंजर से मुकम्मल गायब रही। क्या निगरान वजीर आला और वुज़रा सिर्फ प्रोटोकॉल और बड़े बड़े दफातर की ऐश परस्ती के लिए आए हैं? तफसील से इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक बात होगी। अदालती फैसला आना अभी बाकी, मगर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अताउल हक कासमी की बतौर चेयरमैन पीटीवी तकर्री गैर कानूनी साबित कर दी। अताउल हक कासमी ने अपने वकील के जरिए अदालती दायरा इख्तियार पर भी सवालात उठा दिए। अगर हम इस मुकदमे को नहीं सुन सकते तो क्या करप्शन का यह मुकदमा अल्लाह मियां के पास जाएगा? चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क, साथ ही साबिक वजीर खजाना इसाक डार और साबिक सेक्रेटरी खजाना वकार मसूद को भी तलब कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरबों रुपए की अराजी पर तामीन गन एंड कंट्री क्लब को मिसमार करने का इंदिया भी दे दिया। फैसल सखी भट्ट की जानिब से गन क्लब की जमीन पर मार्की बनाने पर सख्त इज़हार बरहमी किया गया। फैसल सखी भट्ट ने किस कानून के तहत क्लब की जमीन पर मार्की बनाई है, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे कि एक जानिब तो जाली डिग्री केस में बदीन से ताल्लुक रखने वाली यास्मीन शाह साहबा को नाअहल कर दिया गया, मगर उन्हीं के मद्दे मुकाबिल 84 करोड़ रुपए का कर्ज मुआफ कराने वाली फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी किस तरह से मंजूर के लिए गए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि मोहसिन अबी वड़ाइच, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ढूंढ रही है, उसका नाम एहसन इकबाल की वजारत दाखिला ने किस तरह से ईसीएस से चुपके से निकाल दिया। मुकम्मल डिटेल इसकी भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले लाहौर अलमारूफ पेरिस की बात करेंगे। आमिर साहब, आप और क्लास साहब दोनों ही लाहौर में थे, वहाँ तो बड़े बुरे हालात है। कश्तियों से आप लोग निकले होंगे, यकीनी तौर पे कश्तियाँ चल रही हैं वहाँ? बस कश्तियाँ ही चल रही थी, हम इत्तफाकन लाहौर में थे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह की बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं करता, मगर मैं ये डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, लाहौर की हद तक तो आधा इलेक्शन नून लीग हार गई है। और लाहौर जो है वो क्योंकि पंजाब के मूड को सेट करता है, तो ये पंजाब के इलेक्शन, और क्योंकि पंजाब के अंदर ही सारे पाकिस्तान का इलेक्शन है, तो ये जो बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में, तो इसने इलेक्शन को, नून लीग को, शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ साहब को इतना बड़ा धचका लगा है कि ये 6 जुलाई को अदालत भी इतना बड़ा धचका नहीं दे सकती है। कि हाल वहाँ पे ये था कि मैं लाहौर में पला बड़ा हूँ, और मुझे बचपन में याद है 70 की दहाई में रावी का सैलाब आया था, सारा लाहौर बह गया था। वो जो मुझे याददाश्तें हैं कि किस तरह वो सारी, वो ये जो आज सैलाब देख के आए, ये उससे भी बहुत ज़्यादा है कि हर जगह पानी, और लोगों का क्योंकि माल रोड महवर है और वो वहाँ पे जीपीओ है, वहाँ पे हाई कोर्ट है, और दरमियान में जीपीओ के और हाई कोर्ट के सामने वो एक शिगाफ पड़ गया ऑरेंज ट्रेन का, और उसमें पानी की आबशार नीचे जा रही है। तो लोगों का उसके ऊपर सारा फोकस आया, उस फोकस पे आते हैं कि उसका क्या नुकसान है, मगर असल मुजाफात हैं लाहौर के जो लार्जर सबर्ब्स हैं, जो बस्तियां हैं, जो कच्ची बस्तियां हैं बगैर प्लानिंग के जो बनती रही हैं, वो पानी से भर गई हैं। उनके यहाँ पानी की वजह से फिर बिजली भी हो गई है, सड़कें नहीं रह गई हैं, और ये भी पहली बारिश है, याद रहे, अभी मानसून शुरू हुई हैं, और ये इस तरह का पानी है जो आइंदा इलेक्शन डे तक 20-25 दिन ये पानी कहीं नहीं जा रही है, यहीं रहेगा। और वो शहबाज शरीफ साहब से उनका एक तरीका कार था, वो रबड़ के जूते ना निकाल लेते थे बरसात में,
تو وہ اب ربڑ کے جوتے بھی غائب ہو گئے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی غائب ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا, انہوں نے بھی اور ان کے بھائی صاحب نے بھی, کہ اب جس دن ان کی حکومت گئی ہے 30 مئی کو, ان کے جی 1 جون سے نہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, نہ ہم یہ لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں, نہ مہنگائی کے, نہ ڈالر کے, نہ ہی یہ لاہور کا. انہوں نے کہا جی یہ 1 مہینے میں دیکھیں نا نگران حکومت نے کچھ نہیں کیا. 10 سال یہ رہے ہیں کنٹینیوسلی پنجاب کی حکومت میں, 35 سال میں سے 22 سال یہ لاہور اور پنجاب کی حکمرانی کرتے رہے ہیں. ان سے وہ سیوریج نہیں بن سکا, ان سے پانی کا, یہ ہر سال کا مسئلہ ہے, ہر سال کا مسئلہ ہے. اس دفعہ جو خوفناک چیز یہ تھی کہ وہ جو اورنج ٹرین پہ اوپر کنٹروورسی تھی, اتنا وہ انوالومنٹ رہی, سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے فائنلی جا کے اجازت دی کہ جناب یہ بنا لیں. دیکھیں ہائی کورٹ نے نہیں دی تھی, ہائی کورٹ سے پہلے چلتا پھر بعد میں سپریم کورٹ آیا, تھوڑا سا ہائی کورٹ پہ بھی میرا خیال کسی لیول پہ گیا تھا, یا چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب نے وہاں سے بھی پہلے وہاں انہوں نے بھی ٹیک اپ کیا تھا. وہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے ان کو روک دیا تھا, پھر سپریم کورٹ پاکستان نے کیا یہاں پہ. بال عدالتوں سے اب انہوں نے اجازتیں لی ہوئی ہیں. پہلی بات تو ہے کہ عدالتوں کو دوبارہ جنہوں نے اجازت فائنلی دی یہ اس کو ریویو کرنا چاہیے, اور اس کے بعد بلانا چاہیے پہلے تو وہ حکومت کے ان لوگوں کو, شہباز شریف صاحب کو, ان ٹھیکیداران کو, ان بیوروکریٹس کو جنہوں نے یہ تسلیاں دی تھی کہ ہر چیز کا نظام بن چکا ہے, اور پلاننگ ڈویژن کو اسلام آباد کی بھی, اور یہ پلاننگ ڈویژن آپ کا جو وہاں پہ ہے PND جو لاہور کا ہے, جہاں زیب خان صاحب میرا خیال ہے پہلے تھے, ان کو بھی جنہوں نے پلان کیا تھا سارا, یہ بڑا ضروری ہے ایک بندہ آئیڈینٹیفائی کرنا. یہ وہاں پہ ساتھ میں ان NGOs کو جو ساتھ مل گئی تھی کہ نہیں جناب ہیریٹیج کے بھی مسئلے ہو گئے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف وہ جو ریگل چوک, وہ جو GPO چوک کے اندر جو ہے پانی, میرا پروڈیوسر صاحب دکھا رہے ہیں, اس کے ایک طرف GPO ہے, دوسری طرف ہائی کورٹ ہے جہاں یہ عدالت کے ہمارے جج صاحبان بیٹھتے ہیں. اب وہ ان کی فاؤنڈیشن جڑوں میں, بنیادوں میں یہ سارا پانی جا رہا ہے, اور شکر ہے کہ ابھی اورنج ٹرین مکمل نہیں ہوئی تھی. امیجن کریں اگر یہ بن چکی ہوتی, چھت گرتی تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مر جانا تھا, ٹرین نے مر جانا تھا, اور ٹرین نے دب جانا تھا, لوگوں نے مر جانا تھا. لندن میں جو لوگ یورپ میں, امریکہ میں سفر کرتے ہیں, لندن کی جو انڈر گراؤنڈ ہے وہ یہ تو صرف 100-200 بھی فٹ نیچے ہوگی, وہ اس سے 4 گنا زیادہ گہری ہے, بالکل صحیح انڈر گراؤنڈ ہے. اب جاتے جائیں وہ میرا 100-200 میٹر تک چلی جاتی ہے ان کی انڈر گراؤنڈ, اور بارش بھی لندن میں زیادہ ہوتی ہے, سارا سال ہوتی رہتی ہے, مگر مجال ہے کبھی پانی آ جائے. تو یہ ان کا جو تھا یہ بس وہ دکھانا تھا, شو کیس تھا, تو وہ بیٹھ گیا ہے. تو ابھی بس یہ ہے کہ یہ اس کا الیکشن کے اوپر جو ہے نا, اب یہ ہے کہ لوگوں کو وہ سارا جا رہے تھے کراچی, جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کراچی کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, کراچی کو یہ کر دیں, کراچی کر دیں. لاہور کا جو پیرس بنانا تھا وہ سارا کا سارا پیرس جو ہے نا وہ بالکل بیٹھ گیا. صحیح ہے, سب کچھ کلاس اب یہ الیکشن کے لیے, آئندہ الیکشن کے لیے کر رہے تھے, تو یہ ہے وہ ترقی جو الیکشن کے لیے شو کر رہے تھے اور جس کی دعوتیں لوگوں کو ملتی تھی کہ آئیے اور دیکھیے لاہور میں ترقی. میں اور عامر صاحب دونوں وہیں لاہور میں تھے, 2 دن وہیں گزارے ہم نے, اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں. میں تھوڑا سا عامر صاحب سے نا بعض معاملات پہ ڈیفر کرتا ہوں. انہوں نے کہا جناب کہ آدھا الیکشن تو نواز لیگ ہار گئی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مجھے بتائیں گے کہ ہم نے جمعرات والے دن ہمارا ٹاپکس کون سے تھے شو میں, انہیں یاد ہے؟ یہ پچھلے میں 2 دن پہلے کی بات پوچھ لیں, انہیں یہ یاد ہے منڈے والے دن ہم نے کیا ٹیک اپ کیا تھا یہاں پہ؟ یہ 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں, زیادہ لمبی بات میں لوگوں کو فرق نہیں پڑتا, یہ بحث ہو رہی ہے. یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اس کو یاد کر لیں گے 4-5-6 دن ہفتے بعد یہ پانی, لوگ عادی ہو چکے ہیں. میرے صاحب آپ نا لوگوں سے اتنی نا امیدیں رکھ لیا کریں. یہ مجھے آپ ہو سکتے سیٹسٹ میری ایک اپروچ ہو, لیکن میں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہی دیکھا, اگر آپ کو 2 دن پہلے کے ٹاپک یاد نہیں ہے شو کے, تو آپ کا کیا خیال ہے مہینے بعد ان کو 12 یاد رہے گی؟ 25 تاریخ آئے گی نا, چلیں دیکھ لیجیے گا, دیکھ لیں گے. پھر یہ نا کہ PTI کی پاپولیرٹی کی وجہ سے جیت گئے. سر میں اور کہہ رہا ہوں, وہ PTI نے کون سے فرشتوں کو وہاں وہ انہوں نے ٹکٹیں دی ہوئی ہیں کہ جناب وہ آپ کے سامنے, علیم خان اگر ان کا فیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جس پہ نیب کے علیحدہ کیسز ہیں اور FIA کے علیحدہ ہیں, جو پوری کی پوری اس کو لٹ کے کھا گیا ہے آپ کی EOBA کو ورکر کا پیسہ, علیم خان, وہ بھی ہم نے فیس دیکھا ہوا ہے. یا وہاں محمود رشید صاحب ہیں جنہوں کروڑوں روپے کی کرپشن تھی دانش سکولوں میں, انہوں نے بند کمرے بیٹھ کے عائشہ وہ پاشا کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کروڑوں روپے کی ان کی کرپشن جو تھی وہ تحریک انصاف کے محمود رشید نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نے بیٹھ کے
وہ سیٹل کیا الیکشن سے پہلے, تو لہٰذا ان کو ذرا پی ٹی اے کو ذرا ایک سائڈ پہ کر دیں. میں یہ کہہ دوں جو آپ یہ آرگومنٹ میں کہ اگر آپ کے گھر میں 20 دن تک پانی کھڑا رہے, وہاں پہ مچھر آ جائیں اور پھر بھی آپ ووٹ دے دیں, تو پھر آپ کو مبارک, آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اور ربڑ کے جوتوں کو. یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا, یہ تو میرا پوائنٹ ہے. اب آپ میرا پوائنٹ ہے, انہوں نے پتہ کیا کام کیا حمزہ اینڈ کمپنی نے, انہوں نے ایک ایک گھر میں نوکری دے دی ہے. لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ میرے گھر کے باہر پانی ہے نہیں ہے, 2 دن 4 دن تکلیف وہ دیکھیں گے. لوگ اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں, ان کو اس میں ذاتی فائدہ نظر نہیں آ رہا, کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا. یہ دو ابھی وہ تکلیف میں ہے, موٹر سائیکل پھنس گیا, گاڑی محلے کے گنڈے کو نوکری دے دی ہے. بہرحال جو بھی انہوں نے کیا کچھ نہ کچھ انہوں نے مینج آ کے کر لیا, ساری چیزیں کی ہوئی ہیں انہوں نے. سو ابھی 25-30 دن اس میں رہتے ہیں. شہباز شریف کی جو ناکامی تھی کاسمیٹک ہمیں نظر آ گئی ہے کہ اس میں دیکھنا 2-4 چیزیں اور ہیں, کچھ اور بھی ایلیمنٹس ہیں. مثلا اس کے خلاف وہ سیو لاہور ایک موومنٹ بنی تھی, وہ بیچارے انہوں نے وکیل بھی کیے, ہائی کورٹ میں بھی گئے, سپریم کورٹ تک بھی ہے, ان کو کسی نے انٹرٹین نہیں کیا. عدالتیں بھی ذرا بلیم لے لیں کہ آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ جو آپ کا 250 بلین روپیز کا تھا, اس کا یہ حشر ہونا تھا. جو چائنا سے آپ نے لون لیا ہے, قرضہ لیا ہے, اور پلاننگ ڈویژن یہاں پہ احسن اقبال صاحب, وہ ویسے کسی سے نہیں سنبھالے جاتے, عدالتوں پہ ہر وقت ان کو حملے ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ذرا تھوڑی سی پلاننگ ڈویژن نے کوشش کی تھی کہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہاں پہ آپ اورنج ٹرین, یہ کیسے بنا رہے ہو کہ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں, کہ ہمارے ساتھ اس کا PC1 شیئر کریں. ایک شٹ اپ کال دی تھی اس نے شہباز شریف نے احسن اقبال کو کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی ہے کہ اس کا پلان منگوائیں نظر, اپنی پروفیسری اپنے پاس رکھیں, ہمیں نہیں چاہیے, ہمارے پاس بڑے بڑے دانشور پڑے ہوئے, بڑے بڑے آرکیٹیکٹ پڑے ہیں, پلانرز پڑے ہیں, آپ کہاں سے آ گئے. یہ ذرا چیف جسٹس صاحب بلوائیں نا ان کو کہ اس کی پوری اس کی پلاننگ میں, اس کی پریپریشن میں, اس کا PC1 کس نے بنایا ڈیٹیل کے کہیں پہ ریکارڈ موجود نہیں ہے. انہوں نے بیٹھ کے پنجاب والوں نے انہوں نے خود اپروو کیا ہے. یہ ان کی کنسٹرکشن کا آپ ان کا معیار دیکھیں, جس پہ $1.6 بلین کا لون ہے, چائنیز لون, کمرشل لون ہے. اس کا حال کیا ہے؟ اس کے بعد اس کے اوپر سود ہے, وہ سود کو تو چھوڑ دیں, کتنا سود ہے, 100 ارب بنتا ہے, 50 ارب بنتا ہے, وہ ایک علیحدہ ہے. اتنا بڑا آپ کا میگا پروجیکٹ تھا, یہ کنسٹرکشن کا لیول تھا. مال روڈ لاہور کی جان ہے. لاہور سے اگر مال روڈ نکال دیں تو بچ کیا جاتا ہے سر؟ کچھ بھی نہیں. تاریخی طور پر دیکھیں کون سی بلڈنگ ہے, کون سی وہاں پہ آپ کا ساری ہیریٹیج بلڈنگ وہی ہے, اور یہ باقی بھی جو اورنج ٹرین کے ارد گرد شالامار سے لے کے چبرجی تک ساری ہیریٹیج بلڈنگ. مال روڈ لاہور سے نکل جاتے, لاہور پھر اس کے بعد کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کے بغیر اس کا کنسیپٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. لاہور کا جو ہے آپ نے اس کو آج فارغ کر دیا, پوری کی پوری آپ کی سڑک اڑ گئی ہے, وہ نیچے آپ نے گڑھے کھود دیے ہیں. اس وقت روکنے کی کوشش کی کہ معذرت کے ساتھ میرے تو بڑے فیوریٹ ہیں چیف جسٹس صاحب نے ان کو الاؤ کر دیا, جی بنا لیں, بنائیں جناب, یہ پھر بن رہی ہے. ان کو گارنٹیاں دی گئی تھی, جن لوگوں نے گارنٹیاں دی تھیں وہ ان کے ساتھ جو مل گئے تھے, جو ان کے وکیل ملے ہوئے تھے, خواجہ حارث صاحب ان کے بڑے وکیل تھے, بلائیں نا خواجہ حارث صاحب کو کہ کدھر ہیں جناب آپ, یہاں جھوٹیا میں اب گارنٹیز دے کے گئے تھے, انوائرمنٹ کی بھی دے گئے تھے, آپ نے درخت بھی کاٹے, آپ نے ساری چیزیں کی, یہ حشر کر دے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ایک اور جو بڑی چیز ہے وہ ہے بیوروکریٹس, بابوز, ہم جن کو بھول رہے ہیں. یہ شہباز شریف کے ڈرامے تو ایک سائڈ پہ نا, وہ انہوں نے کاؤ بوائے بنے ہوئے ہیں, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ہیٹ پہنا ہوا ہے, نیچے بوٹ ہیں, ایک صرف گھوڑے کی کمی تھی, اگر گھوڑا ویسے آج ان کے پاس ہونا چاہیے تھا, ایک کاؤ بوائے وائلڈ ویسٹ کے لیے نکلا ہوا ہے. آج وہ چیزیں رہ گئی ہیں. اصل چیز آج دیکھیں عمر کیا ہو رہا ہے. کوئی شہر میں آپ کو لگتا ہے میئر ہے, میئر کدھر ہے شہر کا, لاہور کا, انہوں نے غلام برتھی کے میئر نہیں بننے دیے. کسی کو نام ہی نہیں پتا پورے لاہور میں, ہمیں نہیں پتا سر, ہمیں نہیں پتا کہ آج لاہور کا میئر کدھر ہے. ایک اسلام آباد کا ٹھیکیدار بنایا شیخ انصر, اس نے اسلام آباد کو تباہ کیا, اس نے ان کو گھر بنا کے دیے تھے, نواز شریف کو اور مریم نواز کو مری پہ, اور یہاں اسلام آباد میں, وہ وہاں لندن بیٹھے ہوئے, وہاں پہ اجوے روڈ پہ وہ پیسے لے کے بیٹھے ہوئے کہیں پہ, ان کو ضرورت نہ پڑ جائے. ہمارا اسلام آباد کا میئر لندن پچھلے دنوں پہنچا ہوا تھا. جو لاہور کا میئر ہے غائب ہے, پتہ ہی نہیں ہے کدھر گیا آج کا میئر. اس کے بعد کمشنر کدھر ہے آپ کا سر, آپ کا ڈپٹی کمشنر لاہور, آپ کا CM صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب CM صاحب میرا تعلق ہی نہیں ہے. حضور آپ یہ بتائیں, یہ بارشیں جو ہونی تھی ان کی فور کاسٹنگ آ رہی تھی, ارلی مونسون آ رہی ہیں عامر صاحب, آپ نے کوئی, آپ کی پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کوئی اس پہ بیٹھ کے میٹنگ کی, آپ نے محکمہ موسمیات کے ساتھ کی, کمشنر نے, ڈپٹی کمشنر نے, ڈیزاسٹر کے آپ کے دیگر محکمے ہیں, آپ کا کدھر واسا کدھر گیا آپ کا؟ نہ آپ کا میئر ہے, نہ آپ کو کمشنر نظر آ رہا ہے, نہ ڈپٹی کمشنر نظر آ رہا ہے, نہ چیف منسٹر نظر آ رہا ہے. اچھا CM کا سیکریٹری 10 سال کی گریٹ گورننس کے جو خواب دکھائے گئے تھے, یہ اس کا منہ بولتا. عامر وہ ایک منٹ کے لیے آپ نے ساری, ہم جب تک ان موجودہ لاٹ پہ نہیں ہے کہ مسئلہ نہیں نکلے گا, وہ شہباز شریف صاحب پہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی, آپ نے اس کو سم اپ کر دیا. میں ذرا آج کے دن ذرا CM صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, جن کا آج بالکل تعلق نہیں ہے, کوئی نظر نہیں آ رہے, کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. انہوں نے جو پک کی تھی, انہوں نے خرم آغا کو بنایا, جو آشیانہ سکینڈل جو آیا تھا آہد چیمہ کا, جس کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تھے, وہ ان کا سیکریٹری ہے خرم آغا, جو سکینڈل میں خود آ رہا ہے.
ان سے یہ پوچھیں کہ مونسون کی آ رہی تھی، آپ نے کوئی بیٹھ کے جو کام ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، آپ نے کوئی میٹنگ کی اس پہ چیئر کی کہ اگر شہر لاہور میں آتی ہیں ہم نے نالیاں گلیاں صاف کرانے کا، کوئی ہم نے پمپنگ کروانی ہے، ڈی واٹرنگ کروانی، ان کے پاس مشینیں میں، مجھے کس نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں مشینیں وہاں پہ سٹور روم میں پڑی ہوئی ہیں. آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ فورکاسٹ آ چکی ہوئی تھی کہ اس دفعہ انیوژول مانسونز ہو سکتی ہیں، ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، اس کے لیے ضروری تھا اور ابھی آ سکتی ہیں. یہ بھی پہلی مانسون ہے. ابھی مجتبیٰ پراچا صاحب ہیں جو کمشنر ہیں، وہ صاحب جو ہیں ڈپٹی کمشنر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. آپ نے جو ٹیم بنائی ہے، انہوں نے ہمارے حسن عسکری صاحب نے اور خرم آغا جیسے ایک انہوں نے ٹینٹڈ بندے کو لگایا اپنا سیکریٹری، ان سے پوچھا جانا چاہیے. شہباز شریف صاحب تو جو مال پانی بنانا تھا ٹرکش کمپنیاں، اس کے بعد آپ کی چائنیز کمپنیاں، جو کاسمیٹک انہوں نے ٹیٹانک بنانا تھا، آج ٹیٹانک کو ڈبو کے وہ تو نکل گئے ہیں پتلی گلی سے، وہ تو نکل گئے ہیں. یہ ہمیں بتائیں جو موجودہ مینجمنٹ بیٹھی ہے، واسا کدھر ہے، لاہور آپ کا یہاں پہ آپ کی ایل ڈی اے کدھر ہے، کمشنر کہاں ہے، ڈپٹی کمشنر کہاں ہے. اب تک تو آپ کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا 3-4 بڑے ان کو محکموں کے سربراہوں کو کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس کی کوئی پلاننگ کی تھی، آپ کی محکمہ موسمیات کے ساتھ آپ نے کوئی رابطہ کیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی تھی، آپ نے کوئی ایمرجنسی کے لیے آپ نے کوئی پلان کیا تھا، نہیں کیا؟ کیونکہ شہباز شریف کر کے کیا تھا. سارا ہمارا رخ وہیں پہ شہباز شریف پہ ہے. بھئی شہباز شریف صاحب تو وہ کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. ہماری تو یہ سوچ ہے، عوام کی یہی وہ انہوں نے کھاتا تھا لگاتا والا کام تو ہمارے سامنے آئے گا. ہمیں ذرا عسکری صاحب یہ بتائیں جو ہماری طرح بیٹھ کے ٹی وی پہ پوری قوم کو سمجھاتے تھے کہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں اس طرح کر لیں، جن کی ہم نے بڑی سپورٹ کی تھی، ہم نے ذاتی فیور کے لیے تھوڑی سپورٹ کی تھی. میرا خیال تھا وہ بہتر چوائس ہوگی. ان سے پوچھیں کہ حضور آپ نے جو لوگ رکھے ہیں اپنی ٹیم میں، آپ کی ٹیم آج کدھر ہے؟ آپ کو کمشنر کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا، ڈپٹی کمشنر کو. نظر ہی کہیں نہیں آ رہے. ہو جاتی ہے بارش مگر نظر تو آئیں. نظر کے علاوہ ان کو پتہ تھا محکمہ موسمیات، آپ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ارلی مونسون آ رہے ہیں. آپ نے لاہور کی کوئی نالیاں، سڑکیں، کوئی پمپیں، کوئی ڈی واٹرنگ کے لیے کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا آپ کے ادارے ہیں، کوئی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، بابوز وہاں تنخواہیں لینے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ نے لاہوریوں کو اپنے ان پہ رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. کہیں پہ آج آپ کو کوئی بندہ نظر آیا ہے؟ ہمارے صاحب ہزاروں کی تعداد میں زکوٹیں برتی ہیں، آپ نے نوکریاں دی ہوئی ہیں، تنخواہیں دی ہوئی ہیں، ورکرز رکھے ہوئے ہیں ڈیلی ویجز پہ. آج فری فار آل تھا، ٹیٹانک آج اللہ کے فضل سے ڈوب گیا ہے. ہم صرف شہباز شریف صاحب پہ بیٹھے، وہ تو پتلی گلی سے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی باقی پیچھے کون رہ گیا کلاس صاحب، وہ بریک سے واپس آ کے بتائیں گے. ہزاروں زکوٹے جس طرح سے کلاس صاحب نے کہا کہ بھرتی ہو گئے ہیں، مگر مونسون کی پہلی ہی بارش نے سبھی کے سبھی کو فیل کر دیا. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، لاہور کی سچویشن کے اوپر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لاہور کے ان زکوٹوں سے متعلق خاص طور پر بات ہو رہی تھی جو لاکھوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں، مگر لاہور کی جو بارش ہے ہمیں اس لیے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. یہ 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کئی 100 سال کا ثقافتی جو اثاثہ ہے اس کا مسئلہ ہے. یہ چبرجی ہے، یہ بادشاہی مسجد ہے، یہ جی پی او، یہ ہائی کورٹ جہاں پہ عدالتیں بیٹھتی ہیں، یہ اس کے بالکل پاس انہوں نے غاریں کھود دی ہیں. سارے لاہور کا پانی ان میں جا رہا ہے، ان میں جڑوں میں بیٹھ رہے ہیں اور یہ ساری بلڈنگیں گر سکتی ہیں. یہ میری گزارش ہوگی عدالت سے کہ جج صاحبان سے کہ اس کی انکوائری کروائیں، چیک کروائیں. یہ نہ ہو بیچ میں عدالت لگا کے بیٹھیں اور ساری بلڈنگ ہی بیٹھ جائے. پلیز اس کو چیک کروا لیں. دوسرا یہ ہے کہ آج ہمارے تمام بیوروکریٹ بھائی جن کو آپ زکوٹا کہتے ہیں، آج سارے کوئی جیو آر سے نہیں نکلا. آج سیکریٹریٹ سب سارا بند تھا. آدھے سے زیادہ لوگوں نے انہوں نے کہہ دیا تھی بارش بڑی زیادہ، پہلے خراب کر کے یہ غاریں کھود کے پیسے کما کے اور آج وہ بیٹھ کے جی آج نہ ہم نہیں آ سکتے صاحب کیونکہ بارش بڑی زیادہ ہمارے گھر کے پاس پانی بڑا کھڑا ہوا ہے. مگر اس برے وقت میں بھی یہ پروڈیوسر صاحب وہ ایک ویڈیو دکھائیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. یہ ایک پولیس کا کانسٹیبل ہے، یہ اکیلا کھڑا ہے، یہ پانی دیکھیں وہ بیچارہ اکیلا کھڑا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے فرض شناسی، یہ ہوتی ہے ڈیوٹی. کرائسس آتے ہیں، خاص طور پہ نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنا یہ نہیں ہے.
اصل بات ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہیں, آپ اس وقت عوام کی ہیلپ کے لیے آ رہے ہیں, کیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ بات ہے. آف کورس یہ بارش اللہ کی طرف سے آتی ہے, کیسے آپ نبٹتے ہیں اس کے ساتھ, نبٹنا کیسے ہے. تو یہ کم از کم میں سلام پیش کرتا ہوں اس پولیس کے سپاہی کو. اور ان جیسے چند پولیس کلاس صاحب بتا رہے تھے, شاید ان کے پاس وہ تصویریں شیئر کر رہے ہیں یہ, کہ اور بھی پولیس والے کا دکان نظر آئے, مگر ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل ایلیٹ اور ہمارے بیوروکریٹ جو ہے وہ ٹوٹلی غائب, وہ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں. جو ابھی بات عامر صاحب نے کی, ابھی میرا خیال پروڈیوسر صاحب ابھی میں نے کچھ شیئر کی, ابھی وہ شاید اپلوڈ کر رہے ہیں, ابھی دکھائیں گے کہ ابھی بھی پولیس والوں میں تھوڑی سی آپ کو کچھ سینس آف ڈیوٹی نظر آئی ہے. وہ بیچارہ وہاں چوک پہ کھڑا ہوا ہو بارش میں, یا ایک دو ابھی دکھائیں گے, ابھی وہ درخت ہٹاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے پولیس والے. یہ بابوز, یہ پاکستان کی کریم کلاس جو کسی کو انسان کو حالانکہ یہ واسا کا کام ہے, ایل ڈی اے کا کام ہے سر. یہ ایل ڈی اے آپ کی غیب ہے, ایل ڈی اے مال بنانے کے لیے بیٹھی, آشیانہ ان سے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنوا لیں, آج چیمہ جیسے لوگ بیٹھ کے مال پانی بنا لیں سر, وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو انہوں نے آ کے فائدے فوائد دینے, یہ سب کرنے کو تیار ہیں. یہ اپنا ایک ذاتی فائدے کے لیے, اگر آج ان کو لگتا ہے کہ پانی نکالنے سے ہمیں کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے, سارے زکوٹے باہر نکلے ہوتے. یہ کدھر گئے 15-15 لاکھ روپے لے رہے تھے یہاں پہ 56 کمپنیوں کو سربراہ, انہوں نے جونیئر افسران اٹھایا 18 گریڈ کا 17 گریڈ کا. جناب یہ گو گیٹرز ہیں, یہ گو گیٹرز نے آج آپ کا یہ حال کر دیا. کوئی سمجھدار آپ نے سیانہ بندہ بیوروکریسی میں رہنے نہیں دیا, کیونکہ ان کا ماڈل کیا تھا, آج چیمہ ماڈل ہے, ان کا تقیر شاہ صاحب ماڈل ہیں, ان کا وانی صاحب ماڈل ہیں, ان کے اور یہاں پہ خرم آغا صاحب ماڈل ہیں, فواد ماڈل ہیں. بس جی کوئی فائل نہیں چاہیے, کوئی رولز ریگولیشن نہیں دیکھنی ہے, کوئی سیانہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. صاحب آج پکنک بنائی گئی ہے جی آر میں کہ ڈارلنگ آج دفتر تو نہیں جاؤ گے, تم پکوڑے بنیں گے, انور ٹول کھائے جا رہے ہیں چھت پہ بیٹھ کے. آج یہ جی آر بھی نہیں ہوتا رہا سارا دن. مجھے جو آ رہی ہے, مجھے 4 محکمے اور ہمیں داد دے, ہمارے وہ فقیر درویش ٹائپ وزیر اعلیٰ لگ گئے ہیں, انہوں نے خرم آغا کو آگے رکھ لیا جو بیوروکریٹس کا ایک نیا گو گیٹر آ گیا ہے. انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا کہ ایل ڈی اے کا ڈی جی کدھر ہے حضور, ایل ڈی اے کا سٹاف کدھر ہے, میئر لاہور کدھر ہے, آپ کا کمشنر آپ کا لاہور کہاں پہ ہے, ڈپٹی کمشنر کہاں پہ ہے. ان سب کو میں بتا رہا ہوں نا کہ ہنی لیٹس انجوائے مانسون, یہ مانسون انجوائے ہو رہی ہے. وہ مانسون اپنی انجوائے کریں یا نہ کریں, لاہوریوں کو بھی داد دیں. عامر صاحب جو بات آپ کہہ رہے تھے ریئیکٹ کریں گے, کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گے, 2-4 دن کی کہانی ہے, اس کے بعد بیک ٹو نارمل ہوگا. بیوروکریٹ نے یہ طے کر لیا ہے. ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ 2 کلاسز بن گئے. عمران خان کچھ بھی کر لینا, ایک ان کے حامیوں کا گروپ ہے وہ کہتا ہے خان صاحب نے کچھ بھی کر لینا ٹھیک کر رہے ہیں, ایک یہ کلاس پیدا ہو گئی ہے. ایک کلاس انہوں نے پیدا کر دینا اب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب, وہ کہتے ہیں یو کین 10 قتل کر کے آ جائیں تب بھی گیٹ اوے ود مرڈر. انہوں نے کیے 14 قتل ہوئے آپ کے ماڈل ٹاؤن میں, کوئی ہوا, ان کا دفاع کرنے والے بہت سارے ہزاروں لوگ موجود ہیں, لاکھوں لوگ موجود ہیں, ان کا بھی دفاع کرنے والے موجود ہیں یہاں پہ. آپ نے جب یہاں پہ ابھی چلے جائیں فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ, آدھے لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں, وہ آپ کو دبئی کی مثالیں دے رہے ہیں, وہاں کے یہ تصویریں نکال رہے ہیں سر, وہ پیرس کی آپ کو مثالیں دے رہے ہیں, لندن کی بارشوں کو دے رہے ہیں. اور پیرس کا جب آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا فلڈ آیا تھا, وہاں سے نکلا دریا میں سے, وہ تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں ہمیں سیٹسفائی کرنے کے لیے. دیکھیں گے سب جگہوں ہوتا ہے. اور بھائی میرا ایک تو بات یہ, وہاں پہ روزانہ یہ ایک اس کا دریا کا پانی شہر میں نہیں آیا ہوا, یہ ذہن میں رکھیں, ان کا دریا کا پانی آیا تھا وقتی طور پر, اور اگر آتا بھی ہے تو گھنٹے 2-3 گھنٹے میں وہ سارا کا سارا کلیئر ہو جائے. دنیا بھر میں فلڈز آتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ایون شہروں میں بارشیں بھی ہوتی ہیں, رک بھی جاتی ہیں, 2-3 گھنٹے بعد وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. دبئی ہو یا یہاں پہ, لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. جب اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو بیوروکریٹ کیوں کام کرے؟ آپ کے کمشنر کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اس کو پتہ ہے اب تک اگر ان میں ہوتی ہمارے جو وہ ہیں وہ دانشور ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں, اب تک ان کو ہیڈز رول کر دینے چاہیے تھے. 1 مہینہ ہو گیا, اپنا پروٹوکول بھی لے رہے ہیں, اپنے بندے بھی رکھ رہے ہیں, انہوں نے جم خانہ کلب کی پوری وزارتیں بھی اپنی تقسیم کر دی ہیں, جو نلائق یار دوست ان کو فیصل مشتاق جیسا بندہ رکھ لیا سر انہوں نے. کیا بات ہے, دیکھیں یہ ہمارے انہوں نے. اور مجھے وہاں سے میسج آیا, مزے کی بات وہ میں بھول کے بتانا آپ کو, احسان عظیم, جب ہم نے فیصل مشتاق پہ جو اسکینڈل میں ملوث تھے یہاں پہ عامر صاحب, ہم نے ان پہ شو کیا, ان کو ہٹا کے انہوں نے ایجوکیشن سے ہٹا کے کسی اور سائٹ پہ لگا دے. مجھے فون آیا ان کی کیبنٹ کے منسٹر کا, نام نہیں لینا چاہتا میں, پتہ نام دینا یا نہیں دینا, میں نہیں دیتا. انہوں نے کلاسز صاحب آپ نے ایک بات نوٹ نہیں کی, اب یہ وزیر فرما رہے ہیں, پنجاب کے بڑے قریبی ہیں ان وزیر اعظم, میں کہ جی, انہوں نے کل رات آپ نے فیصل مشتاق پہ پروگرام کیا نا, آج ہم نے پھڑکا دیا. اچھا میں کسی ڈسمس کر دیا, عہدہ واپس لے لیا. میں کہ سر کیا ہوا؟ کہتے ہم نے اس کا محکمہ چینج کر دیا. کیا بات ہے, یہ بتا رہا ہوں. اس طرح ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ آپ نے اس ملک کے ہماری عوام کو آپ نے کیسے
اس کو بیوقوف بنانا ہے, مامو بنانا ہے ان تمام لوگوں کو. مجھے خوش کر رہے ہیں. ڈیزاسٹر از این اپرچونٹی. جب برے وقت آتے ہیں نا وہ دوسرا سیٹ آ جاتا ہے کہ اب ہم فائدہ اٹھائیں. اب کیا ہوگا, اب یہ جتنی ڈیزاسٹر ہوئی ہے اب اس کی ریپیئر کرنے کے نام پہ بلینز آف روپیز کے اور پروجیکٹ بنے گے. یہ بڑے کرمنل کام ہوئے ہیں سر, اس میں بلینز روپیز لگے ہیں 10 سالوں میں. پنجاب آپ کا NFC کا 50% لیتا ہے, 1000 ارب صرف پنجاب لیتا ہے آپ کا. آپ نے پورے صوبے کی اس کی ترقی کے نام پہ لاہور کو آپ نے ڈیولپ کیا ہے. جب میرے جیسے لوگ کہتے تھے تو ہمیں تانے دیتے تھے آپ جلتے ہیں. اب یہ دیکھیں جی ہم جل گئے ہیں, اس وجہ سے ہم تو جل گئے ہیں, آپ ڈوب گئے ہیں وہاں پہ. لوگ اس وقت مجھے تانے دیتے تھے. اب سرائیکے علاقوں کی بڑی بات کرتے ہیں, جنوبی پنجاب آپ کو بڑا یاد آتا ہے, آپ کسی کو ترقی کرتے نہیں دیکھتے. ہمارے علاقوں کا سارا بجٹ آپ نے لگایا لاہور پہ, لاہور ڈوب گیا. اب آپ ہمیں پیرس کی کہہ رہے ہیں, نہیں پیرس میں بھی بارشیں ہوتی ہیں جناب, دبئی میں بھی بارشیں ہوتی ہیں, وہ تصویریں آپ کی پھیلائی جا رہی ہیں. سو یہ بہت بڑا کرمنل کام, اس پہ گرفتاریاں ہونی چاہیے عامر صاحب, یہ معمولی کام نہیں ہوا. مانسون پارٹیز ہو رہی ہیں, انور ٹول کھائے جا رہے ہیں, پکوڑے تلے جا رہے ہیں کہ ڈارلنگ آج دفتر نہیں جانا. عامر صاحب یہ کرمنل کام ہوئے ہیں, اس میں بہت سارا پیسہ انوالو ہے, کنسٹرکشن مٹیریل, اس میں آپ کے کنٹریکٹرز اس میں شامل ہیں جنہوں نے پروجیکٹ کی اپروول دی, جنہوں نے ڈیزائن کی اپروول دی. ان عدالتوں کی تو ہم گستاخی کر ہی نہیں سکتے جنہوں نے ان کو اجازت دی کہ لاہور کے درخت بھی کاٹ لو, لاہور کے کھدائی بھی کر لو, پیٹ کے مار کے سارے کہ جناب یہاں پہ بہت سارا لاہور میں تاریخی ورثہ ہے, خدا کے لیے مت کریں. اس وقت انہوں نے کہا نہیں جناب اس کو دیکھیں اتنے فٹ کر دیا ہے ہم نے, جناب اس کی جو وائبریشن ہوتی ہے ٹرین کی وہ چیک کی جا رہی ہے, کر لیں جی آپ آپ کا پورے کا پورا. آج انہوں نے آج پوری مال روڈ جو ہے نا سر, پورا اس کے نیچے انہوں نے پانی. یہ کرپشن کی بات کی, سب سے بڑے کرپشن کا کیس کا فیصلہ بھی تو آ رہا ہے نا عامر صاحب, 6 جولائی کو کیا سمجھتے ہیں 6 جولائی کو فیصلہ فائنلی آ رہا ہے. یہ وہ جو فلم چل رہی ہے نا شریفز ان ٹربل, اس کا کلائمیکس سین ہے, اور جو بھی اس کا فیصلہ آتا ہے, جیل ہوتی ہے, جائیداد کی کرکی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے اس فلڈ کے بعد جو ہے الیکشن کا تعین ہونا ہے, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست کا, اور یہ ایک شیکسپیرین ٹریجڈی بھی تو ہے نا. یہ نواز شریف صاحب اس طرح ہی جس طرح کنگ لیئر یا وہ والا کہ اتنے بڑے پاکستان کے سب سے امیر آدمی, سب سے طاقتور آدمی, 35 سال سے طاقت میں ہیں, تو وہ جب دھڑام سے گریں گے تو اس کا ایک انسانی سائیکی پہ, سیاست پہ نہیں ہے, یہ پورے معاشرے پہ اثر پڑے گا. اب یہ نہیں پتا, میرا یہ خیال ہے کہ لوگ ڈریں گے, یہ ڈیٹیرنس ہوگا. کلاس صاحب کی یہ تھیری ہے کہ ایتھے کچھ نہیں ہونا, این جی رہنا, انہوں نے ووٹ دینا ہے. پر میں کلاس صاحب جو ہے نا ابھی بھی یہ 25 جولائی کو پتہ چل جائے گا لاہور کا اس بارشوں سے یہ پورے لاہور میں لوگوں کے گھروں میں مضافات میں پانی کھڑا رہے گا, تکلیف میں رہیں گے, اس کا اثر پڑے گا. میرا خیال ہے علیم خان اور محمود رشید صاحب آئیں گے اور لاہور کو ٹھیک کر دیں گے. وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری. میں یہ نہیں کہہ رہا, ان کو برا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے ہیں. میں ویسے بتا رہا ہوں آج آپشن کیا ہے ہمارے پاس. ہم وہ کہتے ہیں بٹوین راک اینڈ وہ ہارڈ پلیس والا حساب ہو گیا نا ہمارے پاس. ہمارے پاس یہ جو ڈیزاسٹر قسم کا شہباز شریف ماڈل ہم نے دیکھا ہے, اس کے بعد کیا ریپلیسمنٹ کیا ہونے والی ہے سر. آپ کا علیم خان تیار ہے جو گریبر لینڈ گریبرز ہیں, جن پہ کیسز ہیں کرپشن کے, جن پہ بہت بڑے سارا کچھ ہیں, اینڈ ہی از ایمرجنگ ایز اے موسٹ پاورفل مین. آپ کے سامنے ہو سکتا ہے یہ آپ چانس دیں کہ عمران خان صاحب ان کو کیبنٹ میں نہ رکھیں. ان کی جو ورسٹ سائیڈ آف پی ٹی آئی ہے, یہ صرف یہ کافی اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں پھر غائب ہوتے رہے ہیں. علیم خان نے 2 روپے کا جہاز کس لیے لیا ہوا ہے؟ وہ لیا ہوا ہے سب کچھ کافش ہے, مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر بنے, ضروری نہیں ہے. چلیں اس میں ہم بات کرتے رہیں گے. ابھی میں ذرا تھوڑا سا ان کی تصویریں میرا خیال ہے ہمارا ہم دکھانا چاہتے ہیں چند ہیروز کی, کہ اس ڈیزاسٹر میں سے تمام زکوٹے بابوز کو آپ کی لاکھوں کی سیلری لینے والے گھروں پہ بیٹھے تھے, سٹل یہ لوگ ہیں, یہ آپ کے ہیروز ہیں لاہور کے, جن کو کسی نے سلام نہیں کرنی, کسی نے ٹریبیوٹ نہیں دینا, کسی نے میڈل نہیں دینا, اور کسی خوف لالچ کے بغیر. عامر صاحب یہ کچھ پولیس والے ہیں, پہلے ہم نے دکھایا آپ کو, یہ ہیں جو لکڑیاں وہاں سے, اب یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا ایل ڈی اے کا کام تھا, ڈی جی ایل ڈی اے واسا کا تھا, ایل ڈی اے کا بھی آتا ہے سر جی. میئر لاہور کا تھا, آپ کا ڈپٹی کمشنر کو پتا ہونا چاہیے تھا, وہ کوارڈینیٹ کرتا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں آپ کی, وہ کرتی. جلو پارک میں ان کا آفس ہے, بلینز آف روپیز کی ان کے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں, وہاں اکوپمنٹس پڑے ہیں ٹو ہینڈل فلڈز اینڈ آل دس اسٹف, سارے سوئے ہوئے ہیں. وہ اول بات پکوڑے تلے جا رہے ہیں, وہاں پہ چائے پی جا رہی ہے, اور پارٹی چل رہی ہے. یہ آپ کے ہیں پولیس والے چند, ٹھیک ہے, فیو گڈ مین. مجھے اس کی مووی یاد آ گئی, اس کی ٹام کروز کی فیو گڈ مین. یہ فیو گڈ مین ہیں جو آپ کو سرو کر رہے ہیں. چلیے اس کے ساتھ ہی مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہوگا. جب بریک سے واپس آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق بات ہوگی. ایک تو یہ کہ گن اینڈ کنٹری کلب میں فیصل سخی بٹ کی جانب سے جو مارکی بنائی گئی ہے, اس پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ یہ کس طرح سے بنائی گئی. مگر اس کے ساتھ ساتھ عطاء اللہ قاسمی کے چیئرمین پی ٹی وی
तकर्री के ऊपर जो केस चल रहा है उस पर अताउल हक कासमी साहब ने अदालत के हिदारे अख्तियार पर कई सवालात खड़े कर दिए। मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आगाज करेंगे। टीम मेंबर हमारे सिद्दीक जान भी मौजूद है। सिद्दीक, आपको भी वेलकम करेंगे। सिद्दीक, अताउल हक कासमी साहब की चेयरमैन पीटीवी गैर कानूनी तकर्री से मुताल्लिक शुरू करेंगे। क्या ऐसी वजूहात और कौन सी हैसियत है जिसकी बिना पर कासमी साहब की वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर ही अहम सवालात उठा दिए गए? डिटेल में हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, उन्होंने इसलिए अदालती दायरा कार पे सवाल उठाया है कि अगर आप देखना चाहें कि नवाज शरीफ साहब के दौर में किस तरह से सिस्टम को चलाया जा रहा था, तो अताउल हक कासमी साहब की जो तकर्री है वो एक क्लासिक केस है कि किस तरह से बादशाहाना निज़ाम चलाया जा रहा था। कि अताउल हक कासमी साहब को नवाजने के लिए, उनको लगाने के लिए पहले तो स्पेशल समरी तैयार की गई, उम्र की हद बढ़ाई गई, 65 साल थी, 65 साल से बढ़ाकर 72 साल कर दी गई। फिर अताउल हक कासमी साहब का जो तकर्री थी वो, हालांकि उनको जो तकर्री होनी थी वो बोर्ड ने करनी थी, लेकिन डायरेक्ट वफाक ने नाम भेजा। फिर इसी तरह उनकी तकर्री जब गैर कानूनी तौर से कर दी गई तो फिर उसके बाद उनकी जो मराहत थी, तनख्वाह थी जिसके लिए वो इंटाइटल नहीं थे, उसकी मंजूरी दी गई। फिर उसके बाद जिस तरह से 2 साल में उनके ऊपर 27 करोड़ खर्च किया गया, तो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रही है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिट भी कराया था जिसमें पहले से ज्यादा बेज़ादगियां सामने आ चुकी हैं। सबसे पहला सवाल तो यह था कि अताउल हक कासमी साहब का नाम इनिशिएट कैसे हुआ, इनको लगाने वाले कौन थे। तो इस पर फवाद हसन फवाद साहब ने आज सारा मलबा जो है वो परवेज रशीद साहब पर डाल दिया है कि परवेज रशीद ने ये नाम इनिशिएट किया था, उनकी मिनिस्ट्री ने ये नाम दिया था और नवाज शरीफ साहब ने फिर इसकी मंजूरी दी थी। फिर दूसरा सवाल था कि अगर इनको चेयरमैन लगा भी दिया गया था तो ये तो इंटाइटल्ड ही नहीं थे, इनको तो तनख्वाह मिलनी ही नहीं थी, फिर किस तरह इनको 15 लाख रुपए तनख्वाह पर लगा दिया गया। तो इस पर उनका ये कहना था कि ये काम जो है ये इसहाक डार साहब की वजारत ने किया, ये वकार मसूद साहब ने किया जो सेक्रेटरी खजाना थे, तो इसलिए फिर इसहाक डार साहब को और वकार मसूद साहब को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उनको भी तलब कर लिया गया है। अब ये आज जिस तरह से अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया है, अदालत ने तो अभी अपना फैसला देना है, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से अदालत को बताया है साबित हो गया है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर बेज़ाबगियों के साथ अताउल हक कासमी साहब को लगाया गया। अताउल हक कासमी साहब को जब लगा दिया गया, उनको मराद जब दी गई तो उनकी मराद भी लामहदूद थी। वो लाहौर जाते थे, सरकारी गाड़ियों पे वो सफर करते थे, उनकी तमाम गाड़ियां जो है वो सरकारी खर्चे पर चल रही थी, उनके बेटे को तनख्वाह दी जा रही थी, वो बाई एयर सफर कर रहे थे, वो पाकिस्तान से बाहर ऐसी जगहों पर जा रहे थे जो पीटीवी के मुतलका जो कॉन्फ्रेंसेस नहीं थी। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये सवाल उठाया कि ये बताएं कि ये जो पैसा था ये कौम के टैक्स का पैसा था या ये ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पैसा आया था कि आपने बेरहमी के साथ इसको इस्तेमाल कर दिया। फवाद हसन फवाद साहब का ये कहना है कि जो अताउल हक कासमी साहब को मराद दी गई, तनख्वाह दी गई, जो पैसा दिया गया उसमें उनको नॉलेज में नहीं था, उनके इल्म नहीं था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फवाद हसन फवाद साहब आप कम अज कम मेरे सामने तो ये बात ना कीजिए, मुझे पता है कि आप कितने वेल इन्फॉर्म्ड थे, आप ही दरहकीकत वज़ीर आज़म थे, आप डिप्टी वज़ीर आज़म थे, आपको तो यह भी पता होता था कि मैं साकिब निसार कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, मेरी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपको मेरा तो पता होता था, लेकिन आपको यह नहीं पता था कि किस तरह से वज़ारत ख़जाना जो है वो अताउल हक कासमी को किस तरह कानून को वायलेट करके और तनख्वाह दे रही है और मराद दे रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फवाद हसन फवाद, मैं ये भी जानता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मेरे हवाले से डिस्कस होता था कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बनाना है और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद होता था, लिहाजा आप ये बात ना कीजिए। तो अब इस मामले पर जो आयशा हामिद एडवोकेट हैं, जो वकील हैं अताउल हक कासमी साहब की, वो कल अपने एतराज़ात जमा कराएंगी, बहस करेंगी जो ऑडिट किया गया है उसके ऊपर, और उसके बाद इसहाक डार साहब को भी 4 दिन का वक्त दिया गया है कि वो 4 दिन के अंदर अंदर आए और नेक्स्ट सोमवार को कहा गया है कि इसहाक डार साहब भी पेश हों और वकार मसूद साहब भी पेश हों कि किस तरह से उन्होंने ये सारी मराद दी जो कि जिसके इंटाइटल नहीं थे अताउल हक कासमी साहब। जो दूसरा अहम केस था वो गन एंड कंट्री क्लब का था, उसकी ज़मीन जो है वो गैर कानूनी तौर पर दी गई थी, गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके वकील से पूछा कि आपको इन तामीरात की इजाज़त किसने दी थी, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ ने दी थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का कहना था कि ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है कि जिसका जैसे मर्जी चाहे वो अलाटमेंट करता रहे, जैसे मर्जी चाहे इजाजत देता रहे। इस मुल्क के अंदर एक कानून है, एक आइन है, उसके मुताबिक फैसले होते हैं। मुशर्रफ तो वो गासिब था जिसने आइन को जो है वो तोड़ा, मुशर्रफ
मुशर्रफ क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर वापस आते और इन चीज़ों का जवाब देते जो उन्होंने गलत काम किए। फैसल सखी भट्ट का बताया गया कि वो भी इसके एक एडमिनिस्ट्रेटर है और फैसल सखी भट्ट ने तो इस गन क्लब की जमीन के ऊपर जो है वो एक मार्की बना ली थी, उस पर भी चीफ जस्टिस ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया और कहा कि किस तरह से वो ये मार्की बना सकते थे। उस मार्की को गिराने का हुक्म दिया, लेकिन फिर ये कहा गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा है तो उसको दीगर एक्टिविटीज के लिए, पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए, इंडोर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या इस मुल्क के अंदर जो सारे ये चौंचले हैं ये अमीरों के लिए और अशराफिया के लिए है? आप जाकर देखिए कि पॉली क्लिनिक में मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए छांव पर बैठने की जगह नहीं है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने क्लब के जो वकील थे उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप यूनिफॉर्म ये उतारिए, दूसरे कपड़े पहनिए, आम बंदे की तरह जाइए और जाके और पॉली क्लिनिक से मेरे नाम की पर्ची लेकर दिखाइए, आपको 1 घंटा लगेगा वहां पर लाइन में लगे हुए। तो क्यों ना ये जगह जो है वो पॉली क्लिनिक को दे दी जाए, क्योंकि पॉली क्लिनिक को जगह की जरूरत है और ये जो क्लब है ये तो बड़े लोगों के लिए, इसको कहीं ऐसी जगह मुंतकिल कर देते हैं जहां पर V8 के साथ भी V8 में भी जाया जा सके, क्योंकि बड़ी गाड़ियों वाले इस क्लब के अंदर जाते हैं। इसी तरह आज केस था यास्मीन शाह के हवाले से, जो बदीन से जो फहमीदा मिर्जा के मुकाबले उम्मीदवार थी, उनको आज नाअहल करार दे दिया गया है कि उनकी डिग्री जो है वो जेली है। और आखिर में मैं आपको बता दूं, जो बढ़ती हुई आबादी के हवाले से केस है उसमें वफाक ये कहता है कि 18वीं तरमीम के बाद ये मामला सूबों को चला गया, वफाक बरी जिम्मा हो गया, सूबे कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने, जस्टिस उमर रता बंदियाल ने, जस्टिस रियाजुल हसन ने ये कहा है कि इस मुल्क, क्या ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल हो सकता है कि एक एक घर में 7-7 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ना उनके मुस्तकबिल की फिक्र है, ना ग़िज़ा की, ना तालीम की, ना सेहत की, बल्कि यहाँ तक कि बच्चों की जो है वो सांस तक लेना हाल हो जाएगा जिस तरह से सूरत हाल चल रही है। तो ये आज के अहम केसेस थे जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, बेहद शुक्रिया, बड़ा डिटेल में क्लास से दीप ने बताया। मैं जल्दी से 2-3 बातें कह दूं। एक तो ये है कि पॉली क्लिनिक की जगह ना आप वहाँ पे ना बनाए, बल्कि आप बारा खाऊ या बहर के जो है वहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, शहर के अंदर ट्रैफिक लेके ना आए। आप बहर हॉस्पिटल को बहर शिफ्ट करें, ऑलरेडी इस्लामाबाद क्राउडेड होता जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि गन क्लब जो है उसके अपने मामला हम उसमें प्रोग्राम करेंगे बड़ा तफसील से, उसको हॉस्पिटल बनाने के बजाय इस्लामाबाद और कंजस्टेड हो जाएगा, सारी ट्रैफिक का रुख अंदर आएगा। इनको बहर निकालें, जहाँ पे देहाती इलाके वहाँ पे शिफ्ट करें जहाँ से आ रहे। एक चीज। दूसरा, फैसल सखी भट्ट साहब जो है ये फ्रंट मैन थे आसिफ अली जरदारी के, CTA भी इनके पास था, गन क्लब के भी ये थे। जरा अगर ये जितनी ताकत इन्होंने एक्सरसाइज की हुई है पीपल्स पार्टी के दौर में, आज तक ये पहली दफा मैंने सुना है कि किसी अदालत ने उनको बुलाया, आज तक वो बचे रहे हैं। ये बड़ा स्टेप लिया उन्होंने कि फैसल सखी भट्ट साहब ने जो वारदातें डाली हुई है ना CDA में और गन क्लब में, वो डिटेल्स उनकी आएंगी, कुछ हम भी कुछ चीजें सामने लेके आएंगे तो पता चलेगा कि जरदारी हमारे पास भी पड़ी हुई है। जरदारी साहब का जो फ्रंट मैन जो है ना फैसल सखी भट्ट, इसने क्या करतब और कारनामे किए हैं, ये किसी और काम के लिए रखते। तीसरा बड़ा अहम एक और चीज आमिर साहब, आई एम शॉक्ड कि आप ये देखें, चीफ जस्टिस साहब से मैं जरा थोड़ी सी हुज्जत करके, क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूँ, प्यार भी है हमें उनसे, उनके जिस तरह के स्टेप्स वो ले रहे हैं, ये फहमीदा मिर्जा साहबा कैसे यहाँ तक पहुँच गई हैं। वो आमिर साहब, आई एम शॉक्ड कि उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया है यास्मीन शाह को कि इनकी डिग्री जाली है। मान लिया जी डिग्री जाली, यास्मीन शाह साहबा जो भी हैं वो साइड पे हो गई, जो इलेक्शन लड़ रही थी। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं सर, ये मेरे नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमने लिए। इसमें रिवील किया गया है कि जो हम बात कहते रहते थे, तस्दीक है कि जनाब फहमीदा मिर्जा ने 84 करोड़ रुपए के इन्होंने बैंक लोन राइट ऑफ करवाए हैं मिर्जा शुगर मिल के, जो 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं करवा सकते। अगर आपके हैं इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मुझे चीफ जस्टिस साहब से ये पूछना है, आप जो यहाँ पे उस कालाबाग डैम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, 1 बिलियन रुपीज तो एक फैमिली खा गई है, तो जनाब 1 बिलियन रुपीज जो है फहमीदा मिर्जा से लें, फिर इलेक्शन लड़ने दें इनको कहें 1 करोड़ रुपया जमा करवाएं फंड में जो आपने कायम किया हुआ है। ये कोई जस्टिस नहीं होगा कि फहमीदा मिर्जा जो है 84 करोड़ रुपए राइट ऑफ करवाने के बाद अपनी मुखालिफ कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करा दें, इलेक्शन लड़े। प्रोड्यूसर साहब, अगर इस डॉक्यूमेंट को आप फुल उस पर दिखा सकें, ये उसका पेपर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमने निकलवाया है, ये कोई और ये पेपर जमा हुआ है। ये इलेक्शन कैसे लड़ी फहमीदा मिर्जा? उनकी अपोनेंट जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, या फहमीदा मिर्जा ने करवा लिया है क्योंकि बड़ी बिग गन है। तो जनाब ये 1 करोड़ रुपया 84 करोड़ रुपया कौन देगा? आप जब मुल्क की बात करते हैं, फहमीदा मिर्जा साहिबा को आप नोटिस जारी करें, बुलवाएं उनको। ये डॉक्यूमेंट्स है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ये इलेक्शन कमीशन ने मंगवाए थे, पढ़े हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं सर, जिसके 84 करोड़ रुपया लोन राइट ऑफ है, आपने कैसे लड़ने दे उसको इलेक्शन? ये इलेक्शन करवा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन को दिए गए। आमिर साहब, मैं क्विकली इसमें 2-3 बातें और मैं गौर कर रहा था कि
عدالت کم از کم ان لوگوں کو بلا رہی ہے جن کو لوگ بھول بھی گئے ہوئے ہیں. وقار مسعود صاحب کو بالکل ٹھیک بلا رہے ہیں. یہ پچھلے 10 سال کے نہیں 25 سال کے بے تحاشا ہر سکینڈل میں جس طرح ہم کہتے ہیں یا اقبال زید احمد نکلتا ہے, ملک ریاض نکلتا ہے, تو تیسرا اگر آدمی جس کا سب سے زیادہ قصور ہے وہ وقار مسعود صاحب ہے. اور میں دیکھ رہا تھا اخبار میں آج کل وہ لکھ رہے ہیں ریفارمز کے اوپر 24ویں قسط, وہ سارا معاملات ستیہ ناش کر کے خراب کر کے بیوروکریسی اور اس ملک کا نظام جو ہے اب وہ بتا رہے ہیں کہ ریفارم ملک میں کیسے ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ 480 ارب روپیہ جو دیا گیا تھا سرکولر ڈیٹ کا آئی پی پیز کو, اس میں بھی یہ تھے. یہ جو پٹرول کی کمپنیوں کو جو بے تحاشا ان آڈیٹڈ پیسے دیے گئے اس میں بھی تھے. اور بے تحاشا سکینڈل چاہے فائنانس کے ذریعے ہوئے, پیٹرولیم میں ہوئے, ان کی مہر ہر جگہ مل جائے گی. دوسرا آج ایک اور چیز مجھے بھول گئی تھی, آشکار ہوئی کہ جی فواد حسن فواد صاحب کو کلاس صاحب سول سروس اکیڈمی کے باس لگا دیا گیا ہے. فوج میں کم از کم ایک چیز ہوتی ہے کہ ان کی جو اکیڈمیز ہیں, سٹاف کالج ہے, ان کا جو بہترین جرنیل ہوتا ہے نا اس کو وہ مانگتے ہیں, اس کو بھیجا جاتا ہے اور وہ بڑا آنر سمجھا جاتا ہے کہ جی میں سٹاف کالج میں ٹریننگ کا میں انچارج تھا. یہاں ٹریننگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے فواد حسن فواد صاحب کو کہ وہ آدمی جس نے بیوروکریسی کے تمام مینیپولیٹ کیے, جس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ڈیلیور کرتا ہے, رولز کو بینڈ کرتا ہے, ہر قسم کا بینڈ کر کے نا یہ جو بینڈر ہے وہ اب اکیڈمی میں پڑھائے گا کہ جناب میں بتاتا ہوں تمہیں کیسے بینڈر بننا ہے, how to become a successful bureaucrat and go getter. ہاں. اور موصوف جب خود اکیڈمی میں گئے تھے اپنی ٹریننگ کے لیے تو انہوں نے ٹریننگ کی نہیں تھی, اس کے باوجود 21ویں گریڈ میں بھی ترقی ہو گئی, 22ویں بھی گریڈ ہو گئی, حالانکہ سارا سکپ کیا گیا تھا. تو کمال ہے پاکستان کی بیوروکریسی کا کہ ٹریننگ اکیڈمی کے لیے جو نا اس آدمی کو بھیجا جا رہا ہے جو کہ نیب میں مطلوب ہے. ابھی 5-6 جولائی کو انہوں نے بلایا ہوا ہے کہ جناب یہ بتا دیں کہ یہ پلازا کیسے بنایا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, بڑی صحیح ٹریننگ ہو رہی ہے, پہلی نسل تباہ ہو گئی ہے, اگلی بھی اسی طرح تباہ ہوگی. اگلی کو تباہ کرنے کے لیے اب ان کو سامنے لایا گیا ہے. اب اس کے ساتھ ہی پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے مزید اہم ڈیٹیل اور مزید اہم سکینڈلز اور بڑی بڑی خبروں کے ساتھ. کل کے اپنا اجازت دیجیے. اللہ